अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपका पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर आइए हम अपने आज के हवाले की तिलावत कर लेते हैं। हमारा आज का हवाला है मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 18वां बाब और उसकी 26वीं आयत से। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन नजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरा होंगी, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाले किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन उन्होंने इनमें से कोई बात न समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। जब वो चलते चलते यरीहू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उससे खबर दी कि यस्सु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, आए यस्सु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यस्सु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, आए खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यस्सु ने उसे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। दोस्तों, क्या आपको वो नुक्ता याद है जिस पर मैंने अपने पिछले प्रोग्राम का इख्तिताम किया था? खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसी बात कर दी जो लोगों के दिलों में जाकर चुभ गई। बात हो रही थी एक दौलतमंद के खुदा की बादशाही में दाखिल होने की, और उसके तनाजुर में जो एक वाकया था वो भी हमें याद होगा। इबादत खाने का एक दौलतमंद सरदार खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था और उसने अपने रब्बी से, खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? हमने देखा था कि इस सवाल में एक फ्लॉ था, एक गलती थी। इस पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू चाहता है कि तेरे करने से तुझे हमेशा की जिंदगी मिले, तो फिर ये कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने 10 हुक्मों में से आखिरी 6 अहकाम उसके सामने बयान कर दिए। वो बड़ा खुश हो गया कि अगर हमेशा की जिंदगी का फार्मूला हुक्मों पर अमल करने से है, तो उसने कहा, मैं तो लड़कपन से ये सब कुछ करता हुआ आ रहा हूं, यानी मैं तो फिर हमेशा की जिंदगी पा चुका। लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी नफ्स पर हाथ रख दिया। यीशु ने कहा, एक चीज की कमी है तुझ में, अपना सारा कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो तू हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। आखिरी 6 अहकाम तो वो पूरे करता आया था, लेकिन पहले 4 अहकाम जिनका इलाका खुदा की अपनी जात से था, उसमें कसर थी। और वो कसर क्या थी? उसके पास बहुत दौलत थी,
وہ خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی دولت پر بھروسہ کرنے لگ گیا تھا، اور وہ دولت اس کے اور اس کے خدا کے درمیان اور اس کی نجات کے درمیان آ کر حائل ہو گئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے پہلے سکھا دیا تھا کہ ہم نے خدا کی بادشاہی کو بچوں کی طرح قبول کرنا ہے، اور یہاں پر پھر خداوند یسوع مسیح نے وہ تعلیم دی جسے کہ لوگ ٹھٹک کر رہ گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ایک دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ اور ہم نے اسی بات پر اپنے پچھلے پروگرام کا اختتام کیا تھا کہ یہ بات تو پھر ناممکنات میں چلی گئی۔ ایک سوئی کا ناکا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کیا اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ جواب یقیناً نہیں ہے۔ لوگوں نے اس بات کی شدت کو کم کرنے کے لیے کہانیاں گھڑ لی کہ یروشلم کا ایک پھاٹک تھا جس میں کہ ایک چھوٹا دروازہ تھا، اور جب بھی کبھی اونٹوں کے قافلے شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو پھر بڑا گیٹ کھولنا پڑتا تھا، کیونکہ اونٹ اس چھوٹے دروازے میں سے داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح یہ نہیں سکھا رہے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے سوئی کا ناکا کہا تو وہ وہی سوئی ہے جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، دی آئی آف دا نیڈل۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ سکھانا چاہتے تھے کہ جیسے جیسے ہمارے پاس دولت بڑھتی چلی جاتی ہے، ہمارا بھروسہ خدا پر کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن وہ دولت ہمارا بت بن جاتی ہے جس کو ہم پوجنے لگتے ہیں، اور وہ ہمارے خدا کے درمیان آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ بات لوگوں کو چونکا دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ ان کا ایمان یہ تھا کہ دولت خدا کی برکت ہے، یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور خدا یہ برکت ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اور اگر خدا نے یہ نعمت، یہ برکت کسی کو اس دنیا میں دے رکھی ہے، تو پھر وہ اگلی دنیا کی نعمت اور برکت اس سے کیسے روکے گا؟ یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہم زیادہ خیرات کر سکتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ خیرات کریں گے تو ہمارے نجات پانے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ یہ وہ غلط الہیات تھی، غلط تھیولوجی تھی جو لوگوں کے ذہنوں میں سما چکی تھی۔ خداوند یسوع مسیح اسی کی نفی کرنا چاہتے تھے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے حوالے کی طرف جاتے ہیں۔ سننے والوں نے کہا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اگر میں اور آپ وہاں کھڑے ہوتے تو شاید ہمارے ہونٹوں پر بھی یہی سوال ہوتا کہ اگر دولت مند نجات نہیں پا سکتا، جس کے پاس بے شمار وسائل ہیں اپنے لیے نجات کمانے کے، تو پھر کون ہے جو نجات پا سکتا ہے؟ اور شاید دوسرا سوال، ایک ضمنی سوال یہ ہوتا کہ کیا دولت مند واقعتاً نجات نہیں پا سکتا؟ خداوند یسوع مسیح نے شاید اس دوسری بات کو بھانپ لیا۔ اس نے کہا، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا۔ خدا کے لیے کسی کو بھی نجات دینا ممکن ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے اس کے پاس بے انتہا دولت ہو۔ خدا جس کو چاہے نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ نجات کا مالک ہے۔ ایک بادشاہ اپنی بادشاہی میں کسی کو بھی داخل کر سکتا ہے، اور کسی کو اپنی بادشاہی سے بے دخل بھی کر سکتا ہے۔ نجات اس کی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب میں ہم ایک بڑی بھیڑ کو دیکھتے ہیں جو خدا اور برہ کے تخت کے سامنے ٹہنیاں لیے ہوئے کھڑی ہے۔ انہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ ہر قوم اور قبیلہ اور لغت اور اہل زبان سے ہیں، اور وہ پکار پکار کر کہتے ہیں کہ نجات خدا کی ہے اور برہ کی جو تخت پر بیٹھا ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم شروع سے لے کر آخر تک یہ ہے کہ نجات
کا بانی، نجات کا دینے والا خدا ہے۔ ہم اپنے زور بازو سے نجات کما نہیں سکتے۔ ہم اپنے ماں باپ کی نجات کو اپنے نام پر منتقل نہیں کروا سکتے۔ اگر کوئی ہمیں نجات دے سکتا ہے تو وہ خدا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس ایک باغی کو جو ان کے ساتھ صلیب پر لٹکایا گیا تھا نجات میں داخل کر لیا۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور کچھ ابواب چھوڑ کر ہم اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیل پڑھ رہے ہوں گے۔ نجات خدا کی ہے۔ خدا سے سب کچھ ممکن ہے۔ خدا امیر کو بھی نجات دے سکتا ہے اور غریب کو بھی۔ اس کے لیے کسی کو بھی اپنی نجات میں داخل کرنا ناممکن نہیں ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک ہماری الہیات بدلی نہیں ہیں اور ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ نجات کا انحصار، نجات کا دار و مدار ہمارے کچھ کرنے پر یا نہ کرنے پر ہے، تو وقت ہے کہ ہم اپنی الہیات کو درست کر لیں۔ ہم نجات کما نہیں سکتے، ہم نجات انہیرٹ نہیں کر سکتے، ہم کسی کی نجات کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے جو ہمیں نجات دیتی ہے اور اپنی نجات میں شامل کرتی ہے۔ ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہے، ہمیں ایک بچے کی طرح اس کے اس گفٹ کو، خدا کی بادشاہی کے انعام کو قبول کرنا ہے۔ اب حیران ہونے والوں میں سے صرف بھیڑ ہی نہیں تھی، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی تھے۔ پطرس نے کہا، دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اس زمانہ میں کئی گنا زیادہ نہ پائے اور نہ آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ پطرس پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، ہم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے تھے۔ تو خدا کیا ہمارا یہ احسان نہیں مانے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اگر تم نے خدا کو اپنی زندگی میں پہلی ترجیح دی ہے، اگر تم نے مجھے اور میری بادشاہی کو اپنی زندگی میں پہلی ترجیح دی ہے اور باقی سب چیزوں کو اس کے سبارڈینیٹ کر دیا ہے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ خدا تمہیں نہ نوازے۔ وہ تمہیں اس کا اجر اس دنیا میں بھی دے گا اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں تم ہمیشہ کی زندگی بھی پاؤ گے۔ سو بات ترجیحات کی ہو رہی ہے یہاں پر۔ اب وہ سفر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، جو سفر خداوند یسوع مسیح نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 9 باب کی 51ویں آیت سے شروع کیا تھا، جب اس نے اپنا رخ یروشلم کی طرف موڑ لیا تھا۔ اب وہ بالکل یروشلم کے قریب آ گئے ہیں۔ اگلا واقعہ یریحو میں ہوگا اور وہاں سے پھر یروشلم کی طرف اونچائی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے ان واقعات کے بارے میں، ان سب کے بارے میں جو وہاں ہوگا، یہ ضروری تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو خبردار کر دیں۔ تو 31ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالہ کیا جائے گا اور لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ وہ ساری باتیں ان کو بیان کر دی
جو یروشلم میں اس کے ساتھ ہونے جا رہی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان باتوں کا منبع، ان باتوں کا اوریجن پرانا عہد نامہ ہے۔ نبی میرے بارے میں یہ ساری باتیں پہلے سے کر چکے ہیں۔ اور جو باتیں خداوند یسوع مسیح نے کہیں وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ واقعات گزر جانے کے بعد خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں، کیونکہ من و ان واقعتاً ویسا ہی ہوا جیسا خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کہا۔ لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم یعنی وہ خود دو طرح سے سزا پا رہے ہوں گے۔ ایک تو ایموشنلی، جذباتی طور پر ان کو سزا ملے گی جب ان پر تھوکا جائے گا، جب ان کو ٹھٹھوں میں اڑایا جائے گا۔ یہ ان کے لیے نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر اس کو برداشت کرنا نہایت مشکل ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ جسمانی تکلیف ہے جو کہ ان کو اٹھانی پڑے گی، یعنی ان کو کوڑے مارے جائیں گے، قتل کیا جائے گا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، یعنی میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے یہ ساری باتیں ان کے سامنے بیان کر دی، لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی اور یہ قول ان پر پوشیدہ رہا اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ کسی اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ، وہ کسی اور فریم ورک کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے یروشلم کا سفر کر رہے تھے۔ ان کا شاید یہ خیال تھا کہ یروشلم پہنچ کر خداوند یسوع مسیح رومیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے اور وہ داؤد کا کھویا ہوا تخت دوبارہ حاصل کر لیں گے اور اس کو اسٹیبلش کریں گے۔ داؤد کی بادشاہت، اس کی اولاد کی بادشاہت دوبارہ سے اسرائیل میں قائم ہو جائے گی، جیسا کہ پرانے عہد نامہ میں وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کر بادشاہی کریں گے۔ تو جب کوئی چیز آپ کے ذہن میں اٹک گئی ہو، پہلے سے پھنس کر رہ گئی ہو، تو اس کے کانٹرری، اس کے مخالف کوئی بھی چیز اگر آئے گی، انسان اس کو سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہے گا۔ اور یہاں پر شاگرد بھی خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو نہ سمجھ پائے، لیکن یہ ضروری تھا کہ خداوند یسوع مسیح کھول کر ان پر یہ واضح کر دیں کہ یروشلم میں کیا ہوگا۔ اور یروشلم میں خداوند یسوع مسیح مارے جائیں گے، لیکن ان کی موت اس کہانی کا اختتام نہیں ہوگی، کیونکہ پھر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اب قافلہ چلتے چلتے یریحو تک پہنچ گیا ہے، جو کہ بحیرہ مردار کے کنارے ایک بہت بڑا شہر تھا۔ جب وہ چلتے چلتے یریحو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک بڑا عام سا واقعہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک بڑے شہر کے پاس پہنچے ہیں اور شہر کے دروازوں پہ اکثر بھکاری بیٹھا کرتے تھے بھیک مانگنے کے لیے، اور اس ایک بھکاری کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے شاید اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھیک مانگیں اور اپنے اخراجات کو اس وسیلے سے پورا کریں۔ وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب۔ Now Jesus was a great crowd puller۔ وہ جہاں پر بھی جاتے تھے بھیڑ ان کے پیچھے ہو لیتی تھی، اور جہاں بھیڑ گزر رہی ہو تو خاموشی تو نہیں ہو سکتی۔ جب اس نے سنا کہ یہاں سے بھیڑ گزر رہی ہے تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔
انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اب یسوع تو اس وقت وہاں پہنچے تھے، لیکن ان کی شہرت ان سے بہت پہلے وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ لوگوں کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یسوع ناصری نام کا ایک شخص ہے جو کہ بڑی اچھی تعلیم بھی دیتا ہے، کیونکہ لوگ اکثر اس کی تعلیم سن کر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ معجزے بھی دکھاتا ہے، وہ شفا بھی دے دیتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی شہرت ان سے پہلے یریحو تک پہنچ چکی تھی، حتیٰ کہ یریحو کے پھاٹک پر بیٹھے ہوئے ایک اندھے کو بھی یہ معلوم تھا کہ یسوع ناصری کون ہے۔ اس زمانے میں ٹیلی ویژن نیٹ ورکس نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں اخبارات بھی نہیں تھے، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا۔ خبریں قافلوں کے ذریعے سے سفر کیا کرتی تھیں، اور جب قافلے آتے تھے کسی شہر کے پاس تو وہ شہر کے پھاٹک پر آ کر پڑاؤ کرتے تھے، اور پھر وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی خبریں اس شہر کے باسیوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اگر کسی کو کوئی خبر حاصل کرنی ہوتی تھی تو اس کے لیے سب سے اچھی سورس شہر کا پھاٹک تھی۔ اب یہ اندھا بھی شہر کے پھاٹک پر بیٹھا ہے، تو ہر آنے جانے والے کے ذریعے سے جو بھی خبریں یریحو پہنچتی ہوں گی وہ اس تک بھی ضرور پہنچی ہوں گی، اور ان میں سے ایک خبر یسوع ناصری کے بارے میں تھی۔ اور جب اس نے یہ سوال کیا اور اس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، تو لکھا ہے اس نے چلا کر کہا۔ اب چلانا لازمی تھا، کیونکہ بھیڑ کا اپنا ایک شور ہوتا ہے۔ وہ اس قدر آواز سے چلایا کہ اس کی آواز یسوع ناصری تک پہنچ جائے۔ اب اس کو نہیں پتا تھا کہ بھیڑ میں یسوع کس مقام پر ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ چلایا کہ شاید میری آواز اس تک پہنچ جائے۔ اور اس نے کیا کہا؟ اے یسوع ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ اس کو یہ خبر ملی تھی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، لیکن وہ ان خبروں کے طفیل جو اس تک شہر کے پھاٹک پر بیٹھنے کے وسیلہ سے پہنچتی تھی، یہ جانتا تھا کہ ہو نہ ہو یہی شخص مسیح ہے، یہی ابن داؤد ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابن داؤد مسیحی القابات میں سے ایک لقب ہے۔ جب ہم ابن داؤد کہتے ہیں تو ہماری مراد مسیح سے ہوتی ہے۔ وہ چلایا کہ مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ لوگوں نے اسے کہا کیوں چلا رہا ہے؟ چپ کر، چپکا ہو کے بیٹھ جا۔ لیکن وہ تو چاہتا تھا کہ وہ بینا ہو جائے، لہٰذا وہ اور زور زور سے چلانے لگا کہ کہیں اس کی آواز خداوند یسوع مسیح تک پہنچ جائے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یسوع کو پکاریں اور ہماری آواز اس تک نہ پہنچ پائے۔ ابلیس بہت کوشش کرتا ہے کہ نہ پہنچے۔ بھیڑ کی آواز اور بڑھ گئی ہوگی شاید اس لمحے، لیکن جب ہم یسوع کو پکارتے ہیں تو وہ سن لیتا ہے۔ 40ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اب یہ بڑا عجیب سا سوال نہیں لگتا آپ کو؟ ایک اندھے سے خداوند یسوع مسیح پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ پوری بھیڑ نے ہاتھ اٹھا دیا ہوگا۔ ہم بتا دیتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے، اس کا جواب تو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زبان سے مانگے۔
جو اس کو چاہیے وہ اپنے الفاظ میں اپنی زبان سے بیان کرے۔ جاننے کو تو خداوند یسوع مسیح علیم کل تھے، وہ تو پہلے سے جانتے ہوں گے، پہلے سے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن جب اس نے کہا اے خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ وہ ایک محاورہ ہے نا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بینا ہونا چاہتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا بینا ہو جا۔ جب اس نے اپنی خواہش کو خود آرٹیکولیٹ کر لیا، خود بیان کر دیا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جا بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اب یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تھوڑی سی توجہ طلب ہے، غور طلب ہے۔ اکثر مقامات پر خداوند یسوع مسیح نے شفا کے بعد کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو کیا یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے جو ہمیں شفا دلاتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ایمان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس لے جائے۔ شفا دینا خداوند یسوع مسیح کا کام ہے۔ تو وہ اٹھا اپنی جگہ سے، وہ چلایا، پھر اور زور سے چلایا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا چاہتا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح سے شفا حاصل کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا مسیح مان لیا، ابن داؤد مان لیا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، اور لکھا ہے کہ وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ میں اور آپ بھی مبارک ہو سکتے ہیں اگر ہم بھی آج سے اپنے مسیح کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔